वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि जिनका मकसद आबी ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ करना था, उन्होंने उस पर कब्जा किया। लाखों लोगों के पीने का पानी आलूदा होने पर तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने सख्त कदम उठाया। तेलंगाना कानून साज असम्बली में मूसा नदी की बहाली पर बहस के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि मूसा नदी के ताज में तरक्की तेज रफ्तारी से हो रही है। उन्होंने कहा कि मूसा नदी तकरीबन 240 किलोमीटर तक अनंतगिरी हिल्स से वडापल्ली तक बहती है। बापू घाट मूसा और ईसा दरियाओं का संगम है, इसीलिए गांधी सरोवर प्रोजेक्ट वहां शुरू किया गया और पिछले 2 सालों में बहुत से इक़दाम किए गए। चीफ मिनिस्टर ने याद दिलाया कि हिमायत सागर और उस्मान सागर को निज़ाम ने सैलाब के खतरे से बचने के लिए तामीर करवाया था। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि शहर के मसाफात में कुछ लोगों ने फार्म हाउस बनाए और नकासी आब के जरिए गड्डीपेट के पानी को आलूदा किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कुछ लोगों ने उन्हें बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई, लाखों रुपये खर्च किए गए। उन्होंने गुजरात की सूरत हाल का जिक्र करते हुए कहा कि साबरमती दरिया के किनारे से 60,000 खानदानों का तख्लिया करवाया गया ताकि दरिया के तरक्याती काम किए जा सके। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में गंगा की सफाई के लिए हजारों अफराद को भी वहां से मुंतकिल किया गया और भारतीय जनता पार्टी ने भी जमुना नदी को साफ करने का वादा करने के बाद दिल्ली में कामयाबी हासिल की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि लाखों लोगों के लिए पीने का पानी आलूदा होने के बाद तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने सख्त कदम उठाया। बीआरएस के अरकान असम्बली ने गन पार्क पहुंचकर स्पीकर के जानिबदाराना रवैये और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से किए गए तबसरों के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। तेलंगाना कानून साज असम्बली में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से बीआरएस कायदीन के खिलाफ किए गए तबसरे और असम्बली स्पीकर जी प्रसाद कुमार के रवैये के खिलाफ बीआरएस के अरकान ने असम्बली सेशन का बायकॉट किया और वो असम्बली के रूबरू वाक़ई गन पार्क पहुंचे और हुकूमत और स्पीकर के खिलाफ उन्होंने धरना मुनज़्ज़म किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आला केसीआर के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जिसके बाद से बीआरएस के कायदीन चिराग़ हैं। उनका यह भी इल्ज़ाम है कि असम्बली में असल अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, माइक बंद कर दिया जा रहा है। बीआरएस लीडर ने स्पीकर के जानिबदाराना रवैये के खिलाफ बतौर एहतजाज इस सेशन की असम्बली कार्रवाई का बायकॉट करने का भी ऐलान किया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना कानून साज असम्बली में मूसा नदी के तरक्याती मंसूबे और चार मीनार पैदल राहरो प्रोजेक्ट पर बातचीत की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व रुकन असम्बली चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने असम्बली इजलास के दूसरे दिन मूसा नदी की सफाई पर होने वाली बहस में हिस्सा लिया और हुकूमत से सवाल किया कि आखिर सफाई कहां से कहां तक की जाएगी। उन्होंने कहा कि मूसा नदी की सफाई के नाम पर गरीब अफराद को परेशान न किया जाए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बताया कि आलमी सतह पर आलूदगी के लिहाज से मूसा नदी 8वें मुकाम पर है। उनका कहना था कि मूसा और ईसा अब दरिया नहीं रहे बल्कि सीवरेज प्लांट्स बन चुके हैं। उन्होंने गड्डीपेट झील में भी गंदा पानी शामिल होने पर तशवीश का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उस्मान सागर और हिमायत सागर के पानी की ज़ख़ीरे की सलाहियत को बढ़ाने के इक़दाम करे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने चार मीनार के करीब 3 साल पहले शुरू किए गए पैदल राहरो मंसूबे पर भी सवाल उठाया और पूछा कि मंसूबा अब तक मुकम्मल क्यों नहीं हुआ है। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मूसा नदी की जदीदकारी के मंसूबे की लागत का इंकशाफ करे। कानून साज असम्बली के सरमाई इजलास के दूसरे दिन वक्फे सवालात के दौरान साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मूसा नदी के तरक्याती मंसूबे की लागत का इंकशाफ करे। उनका कहना था कि वज़ीर आला मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था कि 1 लाख करोड़ रुपये और अब 1,50,000 करोड़ रुपये की बात की जा रही है। साबिक़ वज़ीर ने कहा कि बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए रकम नहीं है, रिटायर्ड मुलाजिमीन को फ़वाइद के लिए रकम नहीं है। हरीश राव ने सवाल किया है कि मूसा नदी की खूबसूरती पर लाखों डॉलर्स किस तरह से खर्च किए जा रहे हैं।
انہوں نے موسیٰ ندی کو خوبصورت بنانے کے منصوبے کے لیے کتنے گھروں کی مسمار کی گئی ہے ان کی تفصیلات بھی بتانے کا انکشاف کیا ہے اور پوچھا ہے کہ کیا متاثرین کو معاوضہ ادا کیا گیا ہے یا نہیں۔ ہریش راؤ نے متاثرین کو ڈبل بیڈ روم کے مکانات میں منتقل کرنے سے متعلق بھی تفصیلات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ شہر حیدرآباد کے صفیہ ہاسپٹل میں پیدائش کے بعد نوزائیدہ بچے کی موت ہو گئی۔ اہل خانہ نے طبی غفلت کا الزام عائد کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ شمشاباد ایئرپورٹ روڈ پیلی درگاہ کے روبرو واقع صفیہ ہاسپٹل میں ایک نوزائیدہ بچہ انتقال کر گیا، جس کے بعد اہل خانہ نے شدید احتجاج درج کروایا۔ ان کا کہنا تھا کہ بچے کو پیدائش کے فوراً بعد سانس لینے میں دشواری کا سامنا تھا۔ ڈاکٹروں کو بار بار آگاہ کیا گیا لیکن بروقت طبی امداد فراہم نہیں کی گئی۔ نومولود کی حالت بگڑنے پر ڈاکٹرز نے بچے کو نیلوفر اسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اسپتال منتقل کرنے کے دوران ہی بچہ چل بسا۔ غمزدہ خاندان نے صفیہ اسپتال کے ڈاکٹرز اور انتظامیہ پر غفلت برتنے کا الزام عائد کرتے ہوئے احتجاج درج کروایا۔ اسپتال کے قریب کشیدگی پھیل گئی۔ لواحقین اور مقامی لوگوں نے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس بھی موقع پر پہنچی اور حالات کو قابو کیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ خاندان کی شکایت، میڈیکل ریکارڈ اور پوسٹ مارٹم کے نتائج کی بنیاد پر مزید کارروائی کی جائے گی۔ سردی کی لہر نے تلنگانہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ صبح کے وقت حیدرآباد اور کئی اضلاع میں شدید دھند دیکھی جا رہی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں شدید سردی کی لہر سے عوام پریشان ہے۔ حیدرآباد اور کئی اضلاع میں صبح کے اوقات میں دھند دیکھی جا رہی ہے اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران لوگ صبح سویرے کوہرا چھائے رہنے کی وجہ سے سفر کرنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ سب سے شدید دھند کئی کوریڈورز پر دیکھی گئی، جن میں حیدرآباد وجے واڑہ اور آؤٹر رنگ روڈ و دیگر شامل ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ عادل آباد، میڈچل، سنگاریڈی اور وقار آباد جیسے اضلاع میں بھی کوہرا چھایا ہوا ہے اور ہائی وے پر سفر کرنا خطرناک ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ 4 جنوری تک اسی طرح کی صورتحال بنی رہے گی اور اس کے بعد کم از کم درجہ حرارت آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا۔ حکام نے آؤٹر رنگ روڈ اور قومی شاہراہوں پر سفر کرنے والے افراد کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے قانون ساز کونسل کے چیئرمین گتا سکھیندر ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے ان کا استعفیٰ قبول کرنے کی درخواست کی۔ ذرائع نے بتایا کہ جاگرتی کی سربراہ و MLC کے کویتا نے جمعہ کو قانون ساز کونسل کے چیئرمین جی سکھیندر ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے ان کا استعفیٰ قبول کرنے کی درخواست کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کے کویتا نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر نکتہ چینی کی اور کہا کہ ریونت ریڈی کو کسی تحریک کے رہنما کے بارے میں بات کرنے سے پہلے 2 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ کے کویتا کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعلیٰ KCR کو اسمبلی اجلاس کے دوران کرشنا کے پانی پر بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کی بقا کو یقینی بنانے کے لیے KCR کو اسمبلی آنا چاہیے۔ انہوں نے دریا کے پانی کا معاملہ بچوں کے بھروسے پر نہ چھوڑنے کا بھی مشورہ دیا۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر نے الزام عائد کیا کہ BRS کو حکومت کی نااہلی کو چھپانے کے لیے الزام دیا جا رہا ہے، جبکہ آندھرا پردیش کے رہنما تلنگانہ کے پانی کو مستقل طور پر ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھدرادری کوتاگوڑم ضلع کے اشواپورم منڈل میں ایک پرائیویٹ انجینئرنگ کالج کی بس کھائی میں جا گری، کئی طلبہ زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ بھدرادری کوتاگوڑم ضلع میں اشواپورم منڈل کے مونڈی کنڈا جنگلاتی علاقے میں ایک پرائیویٹ انجینئرنگ کالج کی بس سڑک کے کنارے کھائی میں گر پڑی۔ بس میں سوار کئی طلبہ زخمی ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ بس پلوانچا سے منگور جا رہی تھی اور بس میں 50 کے قریب طلبہ سوار تھے۔ بس ڈرائیور نے بس پر سے کنٹرول کھو دیا، جس کے بعد بس کھائی میں جا گری۔ ایک طالبہ کا ہاتھ ٹوٹ گیا جبکہ کئی دیگر کو معمولی چوٹیں آئیں۔ راہگیروں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔
جس کے بعد زخمیوں کو علاج کے لیے بھدراچلم کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا اور طالبہ کو بہتر علاج کے لیے کھمم منتقل کیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ حیدرآباد کے انچارج منسٹر پونم پربھاکر اور میئر گدوال وجے لکشمی نے نو تعمیر شدہ چکڑ پلی دوملگوڑا لنک برج کا افتتاح انجام دیا۔ جی ایچ ایم سی نے 6 کروڑ روپے کے فنڈ سے حسین ساگر سرپلس نالے پر چکڑ پلی دوملگوڑا لنک پل تعمیر کیا ہے۔ حیدرآباد کے انچارج منسٹر پونم پربھاکر نے جمعہ کو میئر گدوال وجے لکشمی کے ہمراہ پل کا افتتاح انجام دیا۔ ایم پی انل کمار یادو، ایم ایل اے متا گوپال، ڈپٹی میئر شری لتا شوبھن ریڈی، کمشنر جی ایچ ایم سی آر وی کنن، ایڈیشنل کمشنر راگھو پرساد، زونل کمشنر روی کرن اور مقامی کارپوریٹرز نے اس موقع پر شرکت کی۔ آپ کو بتا دیں کہ لنک برج کے افتتاح کے بعد عوام کو کافی سہولت ملے گی۔ چکڑ پلی تا اشوک نگر دوملگوڑا سمت جانے والی گاڑیوں کی آمد و رفت آسان ہو جائے گی۔ راجندر نگر پولیس اسٹیشن حدود میں سنسان مقام پر گانجے کی کاشت کی جا رہی تھی۔ پولیس نے اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ ذرائع نے بتایا کہ راجندر نگر پولیس اسٹیشن حدود کے قسمت پور علاقے میں ایک سنسان جگہ پر غیر قانونی طور پر گانجے کی کاشت کی جا رہی تھی۔ اطلاع پر راجندر نگر پولیس نے وہاں پر چھاپہ مارا اور اس دوران کئی غیر قانونی کاشت کا انکشاف ہوا۔ پولیس نے راجندر نامی ملزم کو حراست میں لیا ہے جو اتر پردیش کا رہنے والا ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ وہ پچھلے 5 مہینوں سے اس مقام پر گانجے کی کاشت کر رہا تھا۔ ابتدائی تفتیش سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ملزم آس پاس کے علاقے کے نوجوانوں کو گانجا سپلائی کر رہا تھا۔ راجندر نگر پولیس نے اس معاملے میں مقدمہ درج کر لیا ہے اور اس نیٹ ورک سے جڑے دیگر افراد کی نشاندہی کے لیے تحقیقات میں مصروف ہو گئی ہے۔ عوام سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ منشیات سے متعلق کسی بھی مشتبہ سرگرمی کی اطلاع فوراً پولیس کو دیں۔ شہر حیدرآباد کے علاقے پرشانتی نگر کوکٹ پلی میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، 2 دکانات متاثر ہوئی۔ ذرائع نے بتایا کہ جمعہ کو پرشانتی نگر کوکٹ پلی میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں رائل کار گلاس اور ایک قریبی دکان متاثر ہوئی ہے۔ اطلاع ملنے پر آتش پرو عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ کو بجھایا اور آگ کو دیگر دکانات تک پھیلنے سے روک دیا۔ حکام نے بتایا کہ اس واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا ہے اور آگ لگنے کی وجہ سے مالی نقصان ہوا ہے۔ حیدرآباد کی اسپیشل کرائم ٹیم سی سی ایس اور حسینی علم پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کرتے ہوئے دیسی ساختہ پستول ضبط کر لی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ امجد خان نامی ایک شخص جو کہ چار مینار علاقے میں کاروبار کرتا ہے، اس نے 8 مہینے پہلے مدھیہ پردیش کے اویناش نامی شخص سے 80,000 روپے میں دیسی ساختہ پستول خریدی تھی۔ عوام میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے وہ ہتھیار اپنے پاس رکھتا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ پولیس نے ملزم کے پاس سے دیسی ساختہ پستول کے علاوہ موبائل فون بھی برآمد کیا ہے۔ اسپیشل کرائم ٹیم نے ملزم کو حراست میں لیا ہے، جبکہ دیگر ملزمین اویناش اور امت مفرور ہیں۔ پولیس ان کی تلاش کر رہی ہے۔ پولیس نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ ایسے افراد جو غیر قانونی طور پر اپنے پاس اسلحہ رکھتے ہیں، وہ فوری طور پر اپنے ہتھیار مقامی پولیس اسٹیشن میں جمع کروائیں۔ ہتھیاروں کے استعمال کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر ڈی سریدھر بابو نے قانون ساز اسمبلی میں کہا کہ موسیٰ ندی کے ترقیاتی منصوبے کو 5 مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے سربراہ اجلاس کے دوسرے دن وقفے سوالات کے دوران موسیٰ ندی کی ترقیاتی منصوبے پر بحث ہوئی۔ اس موقع پر وزیر ڈی سریدھر بابو نے کہا کہ وہ عثمان ساگر تا باپو گھاٹ موسیٰ ندی کے ترقیاتی کاموں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ترقیاتی منصوبے کو 5 مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ڈی پی آر ایس جلدی ہی تیار کیے جائیں گے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک فنڈز فراہم کرے گا۔
BRS کے اراکین اسمبلی نے یوریا کی قلت کے خلاف احاطہ اسمبلی میں احتجاج درج کروایا۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے سرمائی اجلاس کے دوسرے دن اپوزیشن جماعت BRS نے ایوان میں احتجاج کیا۔ سبھی اراکین اپنے ہاتھوں میں یوریا کی کمی سے متعلق پلاکارڈز تھامے ہوئے تھے اور انہوں نے اسمبلی اجلاس کے دوران ریاست میں یوریا کی کمی پر بحث کا مطالبہ کیا۔ BRS کے رہنما اسمبلی ہال میں پلاکارڈز لے کر داخل ہوئے اور انہوں نے نعرے بازی بھی کی۔ احتجاجی اراکین اسمبلی کا کہنا تھا کہ کسانوں کو یوریا وقت پر حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے حکومت سے فوری طور پر یوریا کی فراہمی کو بہتر بنانے کی بھی مانگ کی اور یوریا کی کمی پر بحث کے لیے ایک قرارداد بھی پیش کی۔ BRS MLC داسو جی شرون نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ بے روزگار نوجوانوں سے کیے گئے وعدے پورے کریں اور ان کا ساتھ دیں۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل میں BRS MLC داسو جی شرون نے کہا کہ RTI کی ایک درخواست سے یہ پتہ چلا ہے کہ گروپس ایگزامز مین کے پرچہ جات کی جانچ JNTU میں کی گئی ہے، جبکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ CAG نے اس کی جانچ کی ہے۔ کون سی بات سچ ہے، کون سا قدم اٹھایا گیا ہے، انہوں نے اس بارے میں حکومت سے وضاحت مانگی ہے۔ داسو جی شرون نے کہا کہ کانگریس GO 46 کے معاملے پر بے روزگار نوجوانوں کو استعمال کر کے اقتدار میں آئی ہے۔ انہوں نے درخواست کی ہے کہ حکومت بے روزگار نوجوانوں سے کیے گئے وعدے پورے کرے اور ان کا ساتھ دے۔ مادھاپور پولیس نے درگم چیرو پر تجاوزات معاملے میں BRS رکن اسمبلی کے پربھاکر کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ ہائیڈرا کی شکایت کی بنیاد پر مادھاپور پولیس نے درگم چیرو تجاوزات معاملے میں BRS MLA کوتا پربھاکر ریڈی کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ سال 2014 میں HMDA نے درگم چیرو FTL کے سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ اس کے باوجود دو افراد کوتا پربھاکر ریڈی اور وینکٹ ریڈی نے تقریباً 5 ایکڑ درگم چیرو جھیل کے علاقے کو مٹی اور پتھروں سے بھر دیا اور وہاں پر قبضہ کر لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ غیر قانونی طور پر STS پرائیویٹ ٹرانسپورٹ پارکنگ کے لیے قبضہ شدہ اراضی کا استعمال کیا جا رہا تھا اور پیسے کمائے جا رہے تھے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ درگم چیرو کی تجاوزات کا سلسلہ سال 2014 سے جاری ہے۔ ہائیڈرا نے حال ہی میں اسکولوں اور IT کمپنیوں کی گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے ان آربٹ مال مادھاپور کے قریب تقریباً 5 ایکڑ غیر قانونی تجاوزات کو برخاست کیا ہے۔ پارکنگ کے نام پر ماہانہ 50 لاکھ روپے کمائے جا رہے تھے۔ شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں 18 گھنٹوں تک آبی سربراہی مسدود رہے گی۔ متاثرہ علاقوں کے مکینوں کو پانی احتیاط سے استعمال کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ محکمہ آب رسانی کے مطابق کرشنا فیز 3 میں پائپ لائن میں شدید لیکیجز کی فوراً مرمت اور TS ٹرانسکو کی جانب سے بجلی و دیکھ بھال کے کاموں کی وجہ سے 3 جنوری صبح 10 بجے سے 4 جنوری صبح 4 بجے تک کئی علاقوں میں آبی سربراہی مسدود رہے گی۔ محکمہ آب رسانی نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ پانی احتیاط سے استعمال کریں تاکہ کسی بھی قسم کی دشواری سے بچا جا سکے۔ کئی علاقے جن میں مادھاپور، کونڈا پور، انڈین اسکول آف بزنس کے علاوہ بھرت نگر، موسا پیٹ، گایتری نگر، بالا نگر، KPHB اور فتح نگر، گنپال نگر، حفیظ پیٹ، میوری نگر، میاں پور، پرگتی نگر اور اس کے علاوہ سینٹرل یونیورسٹی آف حیدرآباد اور چندن نگر میں آبی سربراہی متاثر رہے گی۔ عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ پانی پہلے سے ذخیرہ کر لیں اور غیر ضروری استعمال سے گریز کریں۔ آپ کو بتا دیں کہ حیدرآباد کو پینے کے پانی کی بڑی مقدار منجیرا اور سنگور منصوبوں سے فراہم کی جاتی ہے۔ سنگور فیز 3 پائپ لائن میں لیکیجز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد مرمتی کاموں کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تلنگانہ کانگریس حکومت نے اسپتال کے لیے مختص اراضی قبرستان کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی۔ BJP قائدین نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔
ذرائع نے بتایا کہ ریونت ریڈی کی حکومت نے ایراگڈا میں سرکاری اراضی پر قبرستان بنانے کی کوشش کی ہے جو کہ ایک اسپتال کے لیے مختص کی گئی تھی۔ قبرستان کی تعمیر کا کام رات کے وقت بلڈوزر کے ذریعے کیا گیا اور اس کے بعد سے تلنگانہ کانگریس حکومت پر نکتہ چینی کی جا رہی ہے کہ وہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کر رہی ہے۔ یہ بھی یاد دلایا گیا ہے کہ کانگریس حکومت نے وزارت دفاع کی اراضی کو قبرستان کے لیے مختص کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن فوج نے مداخلت کرتے ہوئے اراضی پر قبضے کی کوشش کو روک دیا تھا۔ بی جے پی قائدین نے تلنگانہ کانگریس حکومت پر نکتہ چینی کی ہے اور کہا ہے کہ اگر حکومت عوام کی خواہشات کے خلاف ایراگڈا میں سرکاری اراضی پر اسپتال کے بجائے قبرستان بنانے کی کوشش کرتی ہے تو بی جے پی ان کے ساتھ نہیں کھڑی رہے گی اور عوامی احتجاج کی قیادت کی جائے گی۔ کانگریس پارٹی کی ووٹ بینک کی سیاست کو بے نقاب کیا جائے گا۔ شہر حیدرآباد کے علاقے پرانی حویلی میں واقع پرنسس ایسن ویمنز ایجوکیشنل سینٹر میں ایک روزہ خواتین میلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ پرانی حویلی علاقے میں واقع پرنسس ایسن ویمنز ایجوکیشنل سینٹر میں 6 جنوری کو خواتین میلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ سالانہ خواتین میلے کے اوقات صبح 8:30 تا شام 7 بجے رہیں گے۔ پرنسس ایسن ویمنز ایجوکیشنل سینٹر کی ڈائریکٹر طیبہ بالگرامی حسین نے بتایا کہ یہ میلہ طلباء کے لیے ہنر کی تربیت فراہم کرے گا اور ان کے اعتماد کو بھی بڑھائے گا۔ انہوں نے کہا کہ طالبات اور خواتین کو ہنر کی تربیت فراہم کی جائے گی تاکہ وہ خود مکتفی بن سکے۔ خواتین میلے میں فوڈ سٹالز، جیولری اور ملبوسات کے سٹالز لگائے جائیں گے۔ بچوں کے لیے گیم زون بھی ہوگا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔